बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशन नूर, ये इसका ताल्लुक़ कादियानियों से है, लेकिन पीटीआई वाले देखें आप किस तरह जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका जो है नाम भी चेंज कर दिया है। ये एक साहब ये दलाइल दे रहे हैं, उसकी बात सुनते हैं और उस पर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। तो आइए उनकी ये बात सुने ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली तो ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन एक मूवमेंट बन गई और वो मिशन नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा था 20 सितंबर को लेकर। उसमें फिर एक मजहबी एलिमेंट आया और तहरीक इंसाफ के अपने कुछ लोगों ने उसके ऊपर, जिसमें आरिफ अलवी साहब मौजूद थे, हलीम आदिल शेख थे, खालिद खुर्शीद थे, और वो उस ऐलान से पीछे हट गए उस मजहबी चीज की वजह से। जिसके बाद चूंकि आज का ये 20 तारीख का ऐलान था, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खासकर देखें, इसके ऊपर हर शख्स बात नहीं कर सकता। इवन मुझे भी अथॉरिटी हासिल नहीं है। क्यों? मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं कि मैं उसके ऊपर कोई राय दे सकूं। देखिए, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूं, मैं उसके ऊपर तो बात कर सकता हूं, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी कर सकता हूं। जो मेरी ये देखिए यहाँ पर ये धोखा दे रहा है। पहले अपने लोग जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं इस पर बात नहीं करूं, लेकिन आगे देखें आगे इसके ऊपर क्या दलील देता है। देखे जरा, सुनते जाए। डोमेन है, लेकिन अब मजहब के मामलात मेरी डोमेन नहीं है, तो उसके ऊपर समझदारी ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। और ये जो बयान है, ये पीर नूरुल हक कादरी साहब, जो खुद मजहबी शख्सियत है और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के दौरान वो एक वजीर के तौर पे मजहबी उमूर काम करते रहे, और उन्होंने क्या कहा, मैं उनका जो बयान है वो पढ़ के सुना देता हूं। जिससे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाज़ाब्ता तौर पे इस आज के मिशन को ओन कर लिया है। उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। अब उसका नाम मिशन नूर नहीं है, उसका नाम हुक्मे अज़ा है। वो क्यों है? वो एक है ना, मुझे हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे जुड़ा हुआ। मैं जरा बयान पढ़ देता हूं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की जमात है, और हमारे कायद इमरान खान मदीना मुनव्वरा की गलियों में जूतों के बगैर चलने वाले आशिक रसूल हैं। पाकिस्तान के हकीकी आजादी नागहानी आफत के अजाले और जुल्म जबर के निजाम से निजात के लिए अजान दें और बार बार दें। 20 सितंबर से 24 सितंबर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के इख्तिताम तक हर रोज तवातुर के साथ बादस नमाज इशा अजान दे, और अजान से पहले और बाद में शौक ज़ौक़ के साथ रसूल खातम। दो बातें, एक तो ये है कि 20 सितंबर को क्यों खास किया गया है, और दूसरी बात ये कि ईशा की नमाज के बाद। तो ये बातें जो है ये काबिल गौर है। आगे सुने जरा। नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़कर अपने आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी और मोहब्बत का सबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 सितंबर से 24 सितंबर तक हुक्मे अज़ा के नाम से मुल्क भर में इस तहरीक को चलाएगी। लेकिन अजान तो हर सूरत देनी है इंशाअल्लाह ताला। यानी अब उन्होंने इस चीज को क्या किया, जो आप एक दिन के हवाले से इतराज उठा रहे थे 20 सितंबर के हवाले से, तो चले, अब तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अब उसको 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन उन्होंने कहा कि न सिर्फ अजान दी जाए, बल्कि उन्होंने इसमें खातिमुन नबीयीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई है, उसके बाद कोई नबी नहीं है। तो अब ये इबहाम, ये इल्जामात, ये शुकूक व शुबहात खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। तो देखिए हमारी शुबहात फिर भी है कि सितंबर के महीने को क्यों खास किया जाता है, और ये जो दिन बढ़ा रहे हैं ये एक साजिश है, और ये सियासत से काम ले रहे हैं। तो ये भी जो है गलतफहमी है और लोगों को धोखा दे रहे हैं, वरना इनका मकसद वही है। क्योंकि इनकी जमात में बहुत सारे लोग इस तरह है जिनका ताल्लुक उन गुमराह काफिरों के साथ है। तो आगे सुने जरा। हमें बतौर मुसलमान किसी के ईमान के ऊपर, किसी की मुसलमानियत के ऊपर शक का कोई हक नहीं है। जब ये कोई कहे कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता हूं,
اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، تو اس کے بعد بحث بات ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ کو مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی کے ایمان کو پرکھنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی ذات تک ایکسکلوسیولی ہے جو قیامت کے روز دنیا میں بھی رب نہیں دیکھے. اگر کوئی منافق بھی ہے، کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو رب اس کو دنیا میں کوئی فوراً اس کی گردن کا نہیں وہ کہہ رہے، قیامت کے دن تک. دیکھیں اس کی یہ بات کہ کوئی اگر کہے کہ میں یہ چیزیں مانتا ہوں لیکن ان کے افعال جو ہے وہ کسی غیر کے ہے، تو ہم تو افعال کے اوپر حکم لگائیں گے، ہم تو عقیدے کے اوپر نہیں لگائیں گے. افعال کو دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی آپ یہ کام جو کر رہے ہیں، آپ کی جو مشابہت ہے غیروں کے ساتھ ہے، آپ اس سے باز آ جائیں. اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ دل میں وہی ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے. تو جو وہ ظاہر کر رہا ہے جوارح سے، اعضاء جوارح سے، تو وہی چیزیں اس کے دل میں ہیں. تو یہ بات تو درست ہے کہ ہم اس کے عقائد کے اوپر تو حکم نہیں لگا سکتے. یہ اس شخص کے بارے میں ہے جب وہ ایک دفعہ وہ غلطی کر جاتا ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ نظریہ اور یہ خیال نہیں تھا. لیکن اگر ایک شخص جو ہے مسلسل یہ کر رہا ہے اور اس کے وہ افعال کافروں کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود وہ 100 دفعہ وہ یہ کہے کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو ظاہر کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے، باطن کے اوپر نہیں. آگے سنیں. اس کو چھوڑ دیا کہ اس دن سب کا جو حساب ہے، تو میرا خیال ہے اب اس کو وہ ختم ہو جانی چاہیے. اور اب اس کو حکم اذان کے نام سے کہا گیا ہے اور 5 دن تک چلے گی. اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف اذانیں دی جائیں، تو بار بار دی جائیں، تواتر کے ساتھ دی جائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے. اور یہ بات درست ہے. تو انہوں نے جو کچھ مماثلت تھی یا جو پراپوگینڈا تھا، میرا خیال ہے اس کا توڑ نکال دیا. اب اگلی بات ہے، کیا اب اگر لوگ اذان دیں گے تو کیا کسی کو اذان دینے کی بنیاد کے اوپر آپ گرفتار کریں گے؟ کیا کسی کو اذان دینے سے روکیں گے؟ میں نے آج دن میں ٹویٹر پہ بھی لکھا، اور میری رائے بڑی سادہ ہے، مذہبی جی بالکل گرفتار ہونا چاہیے، اور علماء کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہ ایک عقیدہ بن جائے گا، اس کہ جو ہے وہ بنیاد کسی اور سے ہوگا، لیکن اس میں جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ثواب کا کام ہے، اس کے متعلق یہ بات بھی کر رہا ہے. تو یہ علماء کو اس پر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو گرفتار کرے کہ بھائی 20 ستمبر کو یا ستمبر کے مہینے کو کیوں خاص کیا جاتا ہے. اور ایک ساتھی نے کمنٹ کیا، بہت اچھا کیا، اس نے کہا یہ تو سنا گیا تھا کہ شیطان کو بگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ شیطان کو چھڑانے کے لیے اذان دی جاتی ہے. یہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، نہ پڑھا تھا. تو یہ دیکھتے جائیں گے. معاملات میں یا بحث میں نہیں الجھتا. میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا کہ اذان کا تعلق پیورلی اسلام کے ساتھ ہے. اور اب اس بارے میں ہمیں یہ تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو اذان دینے والی شخصیات تھی ان کی بڑی فضیلت تھی، ان کا بڑا مقام تھا. اور یہ باقاعدہ ہمیں یاد ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر یا تاریخ میں بڑی جو فضیلت والی شخصیات تھی، یہ ان کو کہا گیا کہ آپ اذان دیجئے. سو ہمیں کچھ معاملات میں اگر کوئی اذان دینا چاہ رہا ہے اس کو کہ آپ اذان دیں. ہم نے کیوں؟ دیکھیے وہ فتح مکہ والی اذان کی بات جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں اپنے لوگوں کو کتنا فضیلت دے رہا ہے یہ کہ جو اذان دے گا وہ جو ہے بڑی شخصیت بن جائے گی. تو یہ دیکھیں ایک دین کے ساتھ اپنے جو ہے سیاسی مفاد کو استعمال اس کو جو بڑھانے کے لیے اور ان لوگوں کو سامنے پیش کرنے کے لیے دین کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں اور دین سے واسطہ لے رہے ہیں. آگے سنیں ذرا. کیوں لڑائی میں پڑنا ہے؟ کیوں ہم نے متنازع چیزوں کو کرنا ہے؟ میرا خیال ہے حکومت بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرے گی. اب آتے ہیں حکومت کی طرف. 2 باتیں. تو دیکھیں یہ جو اس نے یہ غلط فہمی دی ہے کہ دیکھیں اذان دینا ہے کہ جو ہے وہ اچھا کام ہے. تو دیکھیں اذان دینا بالکل اچھا کام ہے، لیکن وہ نماز کے لیے، وہ نماز میں یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں. ہم جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے 4-5 بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، باقی نوجوان کوئی نظر آتا نہیں ہے. اور خاص طور پر جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو بالکل مسجد آتا نہیں ہے. تو اور اگر آتا ہے کسی خاص نماز میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں شاید آتے ہیں، باقی کسی نماز میں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو آپ اگر آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ اتنے خیر خواہی کر رہے ہیں
تو پھر ان کو یہ حکم دے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، نماز کے بعد دعا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک غیر چیز کو آپ جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑ کے جو ہے اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے، اور علماء کو اس پر بات کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور سورۃ کاف کو جمعے والے دن ضرور پڑھتے رہیں، تاکہ فتنے سے آپ جو ہے محفوظ رہے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ قابل غور ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں اور دیکھیں جو بھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس کو پہلے چیک کریں کہ واقعی یہ بات کسی جو ہے وہ کسی کا مشن تو نہیں ہے، یا کسی کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے نا اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو یہ اس کے باتوں سے یہ اختیاری بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن جبکہ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے باقاعدہ گھروں میں جا کے اس بات کی دعوت دی ہے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ان لوگوں نے اس بات کی دعوت دی ہے۔ تو سنیں ذرا، یہ بھی دیکھیں۔ ہفتے والے دن 9 بجے وہ اذان دے رہی ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ جیسے میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ہفتے والے دن 9 بجے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس نظام کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پاکستان میں کوئی بھی شخص، پاکستان سے باہر بیٹھا ہو کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی ووٹ کو ڈیزائن کرے گا جو ہمارے قائد کی رہائی کو سپورٹ کرتی ہے، ہم کیوں مخالفت کریں گے اس کی؟ چاہے کوئی اذان دے، چاہے کوئی نقل پڑھے، چاہے کوئی اسٹریٹ پہ آئے، چاہے کوئی اسٹیکر لگائے، چاہے کوئی پوسٹ لگائے، اینی ون اینڈ ایوری بڈی، اچھا جو فال کی رہائی کے لیے کوئی وہ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیوں وہ کہیں گے کہ تم وہ کر رہے ہو یا تم نہ کرو؟ سے جو کر رہا ہے اس کی مہربانی ہے جی، جڑا کر رہے ہیں تسی بھی نال کرو گے؟ سارے کرتے ہوتے ہیں جی، جو کریں گے وہ کریں گے، سب کریں گے۔ تو دیکھیں آپ نے ان کی بات سنی، تو دیکھیں یہ دعوت دے رہے ہیں، اور گویا کہ جو ہے وہ پوسٹر وغیرہ بھی وہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک لازمی بات سمجھ رہے ہیں، اور اس کا بھی تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور سچی بات، اچھی بات ہمیں دکھائے، اور ہمیں اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔